अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में बताएंगे। हज़ारा यूनिवर्सिटी ने HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी है, जिसकी लास्ट डेट 20 जनवरी 2021 है। 20 जनवरी 2021 से पहले आप अपने फॉर्म है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको फिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और बाज़ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से उस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के जो फॉर्म है उसको आपने किस तरह फिल करना है और इसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं और आपने किस तरह उसको अटैच करना है। HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको आप HSC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ास करके हज़ारा यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्रूवल HSC का फॉर्म है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और करने के बाद आप उसको फिल करें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि आप उस फॉर्म को किस तरह फिल करेंगे। तो दोस्तों देखिए स्क्रीन के ऊपर मेरे पास ऑलरेडी फॉर्म ओपन है, तो इसका पेज नंबर 1 ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रोवाइडिंग ए फॉल इंफॉर्मेशन, जब अगर इसमें अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो एज ए रिज़ल्ट आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप फॉल इन्फॉर्मेशन देंगे तो सबसे पहले आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है और इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकती है। तीसरा जो है आप ये एक किस्म का जुर्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जा सकता है और आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और जितनी आपने स्कॉलरशिप ली हुई है एट द एंड अगर यूनिवर्सिटी को ये कंफर्म हो जाए कि आपने फॉल इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको जितनी पेमेंट आपने की है उसको आपने रिफ़ंड करना होगा। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन आपको किस तरह आपने फॉर्म को फिल करना है, तो हमने फॉर्म की तरफ जाना है। तो सबसे पहले जो है आपने ब्लैक पेन या ब्लैक पॉइंटर का यूज़ करना है और आपने अपना फॉर्म जो है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा ये है कि आपने मेक ए फ़ोटो कापी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी जो है वो फ़ोटो कापी आपने बनानी है। कंप्लीट द फ़ोटो कापी फॉर्म, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड फाइनल। उसी तरह आपने ये बात को श्योर करना है कि आपने हर चीज़ को जो है वो करेक्ट और सही इन्फॉर्मेशन देनी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की सूरत में ऊपर जो डिस्कस किया हुआ है ये एक्शन आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। ये तमाम इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आपने यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा या जो ऑफिस है वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। और लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कहा एफिडेविट के बारे में कहा गया है दोस्तों, तो आपने एफिडेविट जो है वो एट अ सबमिशन टाइम आपने उसको सबमिट नहीं करना, आप उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एफिडेविट उस टाइम जमा करेंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी और सिलेक्शन के बाद आपको कहा जाएगा कि आप एफिडेविट को सबमिट करें, तब आपने एफिडेविट को सबमिट करना है। तो पेज नंबर 2 है एप्लीकेशन फॉर्म चेकलिस्ट। दोस्तों ये पेज जो है आपने एट द एंड आपने इसको फिल करना है। इसका काम सिर्फ यही है कि इसके ऊपर आपने टिक मार्क करना है कि आपने जो जो चीज़ें लगाई हैं उसके ऊपर टिक करना है। फॉर एग्जांपल कापी ऑफ ए कंप्यूटराइज CNIC ऑफ फादर, अगर फादर की CNIC कापी लगाई है तो उसके ऊपर आपने आगे टिक करना है। मदर की लगाई है तो उसके ऊपर आपने आगे टिक करना है। इसी तरह सैलरी सर्टिफिकेट सर्वेंट के लिए हैं या कोई रिटायर्ड ऑफिसर है उनके लिए ये सैलरी सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर कोई बंदा जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा सकता है। तो दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक मस्ट है, तो इनकम सर्टिफिकेट आप अपने तहसीलदार से हासिल कर सकते हैं। तीसरा कापी ऑफ लास्ट 6 मंथ, तो आपने जो लास्ट 6 मंथ की जो कापी है बिल की जो फ़ोटो कापी हैं, गैस है, ये आपने साथ लगानी है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, वाटर वगैरह आपने लेटेस्ट बिल लगानी है, उसी के अंदर 6 महीनों की बिल मेंशन होती है। अटेस्टेड कापी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका घर जो है वो रेंट पे है तो उसकी अटेस्टेड कापी वगैरह लगानी है। इसी तरह आपने अपने भाई वगैरह जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस स्लिप आपने साथ लगानी है अगर हैं तो। उसके बाद पेज नंबर 3 पे जाएंगे। पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी से हूँ तो मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा ही लिखूँगा। दूसरा है टाइटल डिग्री प्रोग्राम। टाइटल डिग्री प्रोग्राम का मतलब सबसे पहले आपने अपनी
ڈگری دینا ہے، پھر اس کے بعد یعنی کہ پروگرام کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی بندہ بی ایس کا ہے تو وہ بی ایس لکھے گا، آگے اپنا پروگرام انگلش کا ہے، زوالوجی کا ہے، بایو کیمسٹری کا ہے، میتھ کا ہے، جس کا بھی ہے وہ آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد اپلیکینٹ نیم آ جاتا ہے، سی این آئی سی نمبر آ جاتا ہے، میل آ جاتا ہے، فیمیل آ جاتا ہے، اپنی ایج بتانی ہے۔ تو دوستو کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ کہہ رہا ہے آر یو کرنٹلی ورکنگ، اگر آپ کوئی اس وقت جابس کر رہے ہیں تو آپ نے یس کرنا ہے، اگر جاب نہیں کر رہے ہیں تو اس کو نو کرنا ہے۔ اگر آپ نے یس کیا تو پھر کوشچن نمبر 8 کا آپ نے آنسر دینا ہے، اگر نو کیا تو آپ نے کیپٹل اس میں لکھنا ہے n/a یعنی کہ ناٹ اپلیکیبل، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا ناٹ اپلیکیبل لکھنا۔ منتھلی ٹوٹلی اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی ٹوٹلی منتھلی انکم لکھیں گے، جس طرح میں نے لکھی ہے 25,000، اور اسی یعنی کہ گھر سے کتنے لے رہے ہیں، 2500 لے رہے ہیں، جتنے بھی لے رہے ہیں وہ آپ ادھر لکھیں گے، اور آپ نے جتنی بھی ویلیو ہیں وہ ہمیشہ آپ نے RS یعنی کہ پاکستانی روپیز میں لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد ٹوٹل فیملی ممبر آپ نے کوشچن نمبر 12 میں ٹوٹل فیملی ممبر کو مینشن کرنا ہے، آپ نے سب کے نام لکھنے ہیں، ریلیشن لکھنے ہیں، میرٹل سٹیٹس لکھنے ہیں، آگے ریمارک لکھنے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں یا جو بھی میرڈ ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ نے وہاں لکھنا ہے۔ اگر آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا شیٹ کی ضرورت ہے تو وہ آپ ایکسٹرا شیٹ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے ڈیٹیل آف فیملی ممبر ارننگ یعنی کہ جو کمانے والے بندے ہیں ان کے آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ آپ کا کوئی بھائی جو ہے وہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے تو اس کے بارے میں لکھیں، یا کوئی بھی ارننگ پرسن جو ہے جو بھی کمانے والا ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے۔ میرا ایک ہی تھا تو میں نے لکھا ہوا ہے یہاں، اور اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن کیا ہیں، شاپ کیپر وغیرہ ہیں، یا اس کی منتھلی انکم کتنی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں پیج نمبر 4 پہ۔ پیج نمبر 4 پہ کوشچن نمبر 15 ہے بردر سسٹر چلڈرن فیملی ممبر اسٹڈنگ، یعنی کہ آپ کے گھر میں سے اسٹڈنگ پرسن کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ایٹ اے ٹائم اس ٹائم۔ تو میرے جو ہے وہ 3 بھائی پڑھ رہے تو میں نے ان کے نام مینشن کر دیے، آگے ان کے ریلیشن بتا دیے اور اسکول کا نام بتا دیا اور ان کی پر منتھ فیس بتا دی۔ اور 15A جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹل فی ٹیوشن چارجز، اور اس کو آپ نے سم کرنا ہے، اور اس کے بعد نیچے یہاں ان کو سم کر کے یہاں آپ نے ٹوٹل فی لکھنی ہے۔ کوشچن نمبر 16 میں فادر نیم آپ نے لکھنا ہے، فادر کے بارے میں اگر زندہ ہیں تو زندہ، اگر فوت ہوئے ہیں تو وہ آپ لکھیں، اور امپلائی ہیں یا جو بھی ہیں اگر جو ان کے پاس نہیں ہے وہ آپ نے NA کے ساتھ لکھنا ہے، کیپٹل ناٹ اپلیکیبل یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے۔ اینی ادر سپورٹ پرسن، اگر آپ کو کوئی والد کے علاوہ، والدین کے علاوہ، بڑے بھائی کے علاوہ کوئی اور سپورٹ کر رہا ہے تو آپ نے یہاں اس کو مینشن کرنا ہے، اس بندے کا نام مینشن کرنا ہے، ریلیشن مینشن کرنا ہے، اور اس کا اوکوپیشن ڈیزگنیشن اس کی یعنی کہ پوسٹ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، اور آپ کو وہ فائنینشلی کتنا سپورٹ کر رہا ہے پر منتھ وہ بھی آپ نے ساتھ یہاں مینشن کرنا ہے۔ تو مجھے کوئی اور بندہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا تو اسی لیے میں نے یہاں NA لکھا۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں 8 پہ اسسٹ انکم، یعنی کہ آپ نے اپنے ذرائع بتانے ہیں کہ انکم آپ کو کہاں سے مل رہی ہے، لینڈ سے کوئی انکم مل رہی ہے، بینک ڈپازٹ سے مل رہی ہے، کوئی شیئر ہے یا کوئی ادر بزنس وغیرہ ہے تو آپ نے یہاں مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد چلے جاتے ہیں ہم پیج نمبر 5 کی طرف، اس میں کوشچن نمبر 29 ہے ٹوٹل فیملی منتھلی انکم، یعنی کہ ٹوٹل فیملی کا جو منتھلی انکم ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ ایک بندہ ہے تو جس طرح آپ نے پیچھے مینشن کیا ہوتا ارننگ پرسن تو وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے، اور ان کی انکم لکھنی ہے، منتھلی انکم لکھنی ہے، اور منتھلی نیٹ انکم یعنی کہ لکھنی ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہاں آ کے ان کے منتھلی انکم جو ہے وہ آپ نے سم کرنی ہے، ٹوٹل جتنی بھی ہے ان کی سم کرنی ہے، اور ٹوٹل منتھلی انکم کو سم کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اینول انکم کے لیے آپ نے اس کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کی اینول انکم نکل جائے گی، اور آپ نے یہاں اس کو مینشن کرنا ہے۔ ایکومنڈیشن ایکسپینڈیچر، اگر آپ کا گھر جو ہے، آپ گھر کے اخراجات کے بارے میں فیملی ایکسپینڈیچر کے بارے میں بتائیں گے، سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے بارے میں بتائیں گے، ہاؤس ویلیج ہے، ٹاؤن ویلیج ہے، پیرنٹ ہے، بنگلہ ہے، جو بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سٹیٹس بتانا ہے، رینٹ پہ ہے تو آپ نے رینٹڈ کرنا ہے، اگر رینٹڈ کرنا ہے، اگر سیلف فیملی آن ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے، یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو آپ نے گورنمنٹ آن لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر رینٹڈ ہے تو وہ رینٹ کون پے کر رہا ہے، خود کر رہے ہیں یا گورنمنٹ اس کو پے کر رہی ہے۔ ہاؤس پلاٹ سائز ان اسکوائر فیٹ، اب اپنے گھر کو اسکوائر فیٹ میں آپ کس طرح نکالیں گے، اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو ہمارا دیکھنا ہے۔ ہم گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے کہ مرلہ ٹو اسکوائر فیٹ،
اور یہ ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ اس طرح آپ نے نکالنا ہے، نیٹ کا یوز کر کے آپ نے اسکوائر فیٹ میں نکالنا ہے، اور کور ایریا بھی بتانا ہے کہ ٹوٹل ایریا کتنا ہے اور کور کتنا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رومز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنے رومز ہیں، 1 2 ہیں، 2 4 ہیں، اور جتنے بھی وہ آپ نے بتانے ہیں، اور رینٹ کے بارے میں اگر رینٹڈ ہے تو یہاں آپ نے رینٹ کو مینشن کرنا ہے، اور یہاں 300 فار ایگزامپل 1000 آپ کا رینٹ ہے، تو ادھر جو اینول جو ہوگا وہ 3 کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ پیج نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں۔ پیج نمبر 6 کے ہمارے پاس یوٹیلٹی ایکسپینڈیچر آ جاتے ہیں۔ آپ یوٹیلٹی ایکسپینڈیچر یعنی کہ لاسٹ منتھ یوٹیلٹی پیڈس، ٹیلی فون اگر آپ کے پاس ٹیلی فون بل ہے تو آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے، الیکٹرکسٹی بل ہے تو ایوریج آپ نے وہ نکال کے لکھنی ہے، گیس بل ہے تو وہ لکھنی ہے، نہیں ہے تو آپ نے کیپٹل NA لکھنا ہے یعنی کہ ناٹ اپلیکیبل۔ میڈیکل ایکسپینڈیچر میں آپ نے پر منتھ ایکسپینڈیچر لکھنا ہے لاسٹ 6 منتھ کی ایوریج نکال کے، یعنی کہ لاسٹ 6 منتھ کی جتنی بھی آپ کے میڈیکل ایکسپینڈیچر ہیں اس کو سم کرنا ہے اور 6 پہ ڈیوائڈ کر کے آپ نے اس کا ایوریج یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو ٹوٹل فیملی ایکسپینڈیچر، اب ٹوٹل فیملی ایکسپینڈیچر پہ آپ نے جو پیچھے آپ نے لکھا ہوا تھا ایجوکیشن ایکسپینڈیچر ٹوٹل، اس کو سم کر کے آپ نے یہاں لکھنا ہے، اور اکوموڈیشن ایکسپینڈیچر آپ نے یہاں لکھنے ہیں، اور یوٹیلٹی ایکسپینڈیچر آپ نے یہاں لکھنے ہیں۔ ان سب کو لکھ کے اور ان کو ایڈ کرنا ہے ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر میں، اور پھر اس کو 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوٹل اینول ایکسپینڈیچر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ سیکشن 20A، اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ٹوٹل منتھلی انکم، آپ نے ٹوٹل منتھلی انکم لکھنا ہے ادھر جو ہم نے پیچھے ہم نے فل کیا ہوا تھا، اور پھر ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر یعنی کہ جو ہمارے پاس ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر آیا ہوا تھا، جیسا یہ ہے ہمارے پاس ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر، یہ میں نے لکھ لیا۔ اور اب نیٹ منتھلی ڈپازٹ انکم، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے 25 میں سے اس کو مائنس کرنا ہے، یعنی کہ یہ دیکھیں 29A مائنس 33A کرنا ہے، آپ نے اس 29A میں سے اس کو مائنس کرنا ہے، اور یہاں آپ کے پاس ایک ویلیو آ جائے گی۔ اگر یہ ویلیو نیگیٹو ہے تو آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ نیگیٹو کس طرح ہے اور آپ اس کو کس طرح فل کر رہے ہیں۔ اگر یہ ویلیو پازیٹیو ہے تو آپ کو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں یہ اس کو کہاں پہ ایکسپلین آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح ٹوٹل اینول انکم بھی آپ نے اسی طرح نکالنا ہے۔ ٹوٹل اینول انکم میں سے آپ نے ٹوٹل اینول ایکسپینڈیچر نکالیں گے تو ہمارے پاس نیٹ اینول ڈپازٹ انکم آ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس نیگیٹو آ گیا ہے تو آپ نے اس کو ادھر آپ نے مینشن کرنا ہے کہ یہ گیپ کیوں آیا اور آپ اس کو کس طرح فل کر رہے ہیں۔ آئی مائی سیلف ڈو پیڈ ٹائم جابس فل ٹائم، یعنی کہ آپ پارٹ ٹائم جابس کر رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں لکھیں، یا آپ کو کسی سے لون لے رہے ہیں تو وہ لکھیں، آپ کو فیملی سپورٹ کر رہی ہے جہاں سے آپ کو یعنی کہ لینڈ سے آپ کو آ رہے ہیں تو یہ آپ نے یہاں آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں ہم اسیسڈ وتھ کرنٹ مارک ویلیو۔ اب اپنے ذرائع بتائیں گے کہ ہمارے پاس کرنٹ مارک ویلیو کے ساتھ جو ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ تو کوشچن نمبر 36 ہمیں یہی کہتا ہے ڈز دا فیملی آن اینی ٹرانسپورٹ، یعنی کہ آپ کے پاس کسی فیملی کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ ہے، یس اور نو۔ نو اگر یس اگر ہے تو پھر آپ نے اس ٹیبل جو آپ کو نیچے ٹیبل دیا ہوا ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہوگا، اگر نو ہے تو پھر آپ نے اس کے اوپر NA لکھ کے چھوڑ دینا ہے۔ اگر یس آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کے آپ ٹائپس بتائیں گے کہ کس ٹائپ ہے، رکشہ ہے، موٹر سائیکل ہے، یا جو چیز بھی آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے۔ اگر ماڈل اس کو بتانا ہے، اس کے پرائز بتانے ہیں، کرنٹ مارک ویلیو بتانی ہے۔ تو اب ہم جاتے ہیں پیج نمبر 7 کی طرف۔ پیج نمبر 7 میں کوشچن نمبر 37 ہمیں کہتا ہے نمبر آف کیٹلز وتھ کائنڈ، اگر آپ کے پاس کوئی مال مویشی ہیں تو اس کے بارے میں آپ نے بتائیں گے۔ فار ایگزامپل میں نے لکھا ہوا ہے گاڈ، بفیلوز ہیں، کاؤز ہیں، اس کی کوانٹٹی آپ نے مینشن کرنی ہے۔ کوشچن نمبر 38 ہمیں یہی کہہ رہا ہے ایریا اینڈ لوکیشن آف لینڈس پلاٹس آن، یعنی کہ کوئی ایسی لوکیشن جو آپ کو پلاٹس وغیرہ خریدے ہوں جو آپ کے اپنے ہوں، تو آپ نے اگر یس تو آپ نے لکھنے ہیں یس، اگر نہیں ہے تو آپ نے ناٹ اپلیکیبل NA آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ریزیڈینشل آ جاتا ہے ہمارے پاس، ریزیڈینشل یعنی کہ جہاں آپ رہ رہے ہیں تو وہ آپ بتائیں گے کتنے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، کتنی کوانٹٹی میں ہے تو آپ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اس کا سائز بتائیں گے اسکوائر فیٹ میں، لوکیشن بتائیں گے یعنی کہ جس جگہ پہ ہے، کلٹیویٹیبل ایریا ہے نہیں ہے، ایگریکلچر لینڈ پر یہ لے جو بھی ہے آپ نے اس کو مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کمرشل کوئی ہے تو اس کے بارے میں، ایگریکلچر لینڈ ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، امپلائی یعنی کہ گورنمنٹ کی کوئی اسکیم آپ کو مل رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے مینشن کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 39 ہمیں یہ کہہ رہا ہے اسیسڈ ورتھ
کرنٹ مارک ویلیو ان پاک آرس. آپ نے یہ جو ہے یہ آپ نے پاکستانی روپیز میں لکھنے ہیں. اگر کوئی اور ادر ہاؤس ہے تو آپ نے ہاؤس کے بارے میں لکھنا ہے جس کا بھی ہے, یعنی کہ آپ نے لکھا ہوا ہاؤس مدر کے نام پہ ہے تو وہ لکھیں گے, اور اس کی ٹوٹل جو آر ایس میں اس کی ویلیو ہم لکھیں گے. اسی طرح کوئی بزنس وغیرہ ہے تو آپ نے اس کو لکھنا ہے, نہیں ہے تو آپ نے این اے لکھ کے آپ نے چھوڑ دینا ہے. اور لاسٹ میں 40 جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹوٹل ہیں ان کا سم کر کے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے. کوشچن نمبر 41 ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ لون ٹیکن فار ایپلیکینٹ ایجوکیشن, کہ ایپلیکینٹ جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے آپ نے لون کس طرح لیا, فیملی لون لیا ہے یا فرینڈ کسی سے دوست سے لون لیا ہے. اگر جس سے لیا ہے تو آپ نے یہاں سے اسپیسیفائی کرنا ہے فرام چاچو, ماموں, انکل, کزن, ریلیٹیو, فرینڈ ایٹسیکٹرا. اور اس کے بعد کوشچن نمبر 42 ہمیں یہ کہہ رہا ہے اینی سورس آف فائنینس ادر دین لون پلیز اسپیسیفائی. اگر آپ کے پاس لون کے علاوہ آپ فیس کو مینیج کر سکتے ہیں تو آپ وہ اس کو یہاں مینشن کریں. اگر کوئی بندہ مینیج کر سکتا ہے تو وہ اس کو اسپیسیفائی کرے گا. اگر جو نہیں کر سکتے, جو لون پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ہمیں یہاں این اے لکھیں گے, یعنی کہ ناٹ اپلیکیبل, لون کے بغیر ہم یہ گزارا نہیں کر سکتے. کوشچن نمبر 43 ہمیں کہہ رہا ہاؤ ور دا ایڈمیشن فرسٹ سیمسٹر چارجز پیڈ, یعنی کہ آپ نے ایڈمیشن کس طرح کیا اور فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے جو فیس ہے یا چارجز ہیں اس کو آپ نے کس طرح مینیج کی. تو آپ یہاں بتائیں گے کہ آپ نے لون لیا ہوا ہے یا آپ نے خود جمع کیے ہوئے تھے, کس طرح آپ نے فیس جمع کی. تو آپ نے یہاں کوشچن نمبر 43 میں آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ میں نے کس طرح فیس کو اپنی مینیج کیا, ایڈمیشن لیا ہزارہ یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی میں میں نے ایڈمیشن کس طرح لیا, آپ نے یہاں یہ بتانا ہے. اور کوشچن نمبر 44 ہمیں کہہ رہا ہے اپلیکینٹ ایجوکیشن ریکارڈ, یہاں آپ نے ایجوکیشن ریکارڈ کے بارے میں بتانا ہے. سب سے پہلے بیچلر کے بارے میں بتانی ہے, پر منتھ فی بتانی ہے, اس کی ڈویژن بتانی ہے, اور کنٹینیو ہے تو کنٹینیو لکھیں گے آپ, اور انٹرمیڈیٹ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے, اور ڈویژن, مارکس, پرسنٹیج وغیرہ آپ بتائیں گے. اس کے بعد ہم پیج نمبر 8 کی طرف جاتے ہیں جس میں کوشچن نمبر 45 ہمیں کہتا ہے پر منتھ فی ٹیوشن چارجز آف دا انسٹیٹیوشن لاسٹ اٹینڈنٹ, یعنی کہ آپ کی پر منتھ فی کیا تھی جب لاسٹ اٹینڈ, یعنی کہ جو لاسٹ آپ کا سکول تھا. فار ایگزامپل آپ بی ایس فرسٹ میں ہیں تو آپ اپنی ایف ایس سی کی فیس کو مینشن کریں گے. اگر آپ بی ایس ففتھ میں ہیں تو آپ بی ایس فورتھ کی فیس کو مینشن کریں گے. کوشچن نمبر 46 ہمیں کہتا ہے ہیو یو ایور گاٹ اینی ادر اسکالرشپ, کہ آپ کوئی اور اسکالرشپ لے رہے ہیں اس وقت. اگر یس تو پھر آپ نے نیچے اسپیسیفائی کرنا ہے, اس کے بارے میں لکھنا ہے. اگر نو تو پھر آپ نے نیچے اس ٹیبل کو آپ نے ایمپٹی این اے کے ساتھ خالی چھوڑ دینا ہے لکھ کے. اگر یس ہے آپ کا آنسر تو پھر آپ کا نام آپ انسٹیٹیوشن لکھیں گے, اسکالرشپ نیم لکھیں گے, ٹوٹل اسکالرشپ اماؤنٹ لکھیں گے, ٹوٹل اسکالرشپ پیریڈ لکھیں گے, کلاس لیول وغیرہ, یہ آپ نے سب کچھ لکھنا ہے. اور اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنی ہے. اسٹیٹمنٹ آف پرپز مین آپ اس اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کر رہے ہیں اور کیا آپ ایلیجیبل ہیں یا اس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کیوں اپلائی کر رہے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ میں ایک پور فیملی سے ہوں. جو بندے پور فیملی سے ہیں, اگر جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں تو وہ کہیں گے ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں, اور جنہوں نے لون لیا ہوا ہے تو وہ اس کو اسپیسیفائی کریں گے. یعنی کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ یہاں لکھیں گے. اگر ایکسٹرا شیٹ آپ کو چاہیے تو آپ ایکسٹرا شیٹ لگائیں گے. اور جو اسٹوڈنٹ کو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسٹیٹمنٹ آف پرپز جو ہے وہ ایک الگ جو ایکسٹرا پیج ہے اس کے اوپر آپ لکھ کے اٹیچ کر دیں اپلیکیشن کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے انڈر ٹیکنگ جو ہے اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آپ نے یہاں آ کے اپنا سائن کرنا ہے, اور یہاں گارڈین کا سگنیچر کرنا ہے, اور یہاں اپلیکینٹ اپنا سگنیچر کرے گا. اور فار آفیشیل یوز اس پہ آپ نے کچھ نہیں لکھنا ہے, یہ آپ کا ڈپارٹمنٹل جو ہے وہاں آپ کو ایچ او ڈی سائن کر کے دے گا. اس کے بعد یہ ان آفیشیل جو ہے آپ کے پروسٹ والوں کے پاس جائے گا, یہ ان کا کام ہے, آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ہم پیج نمبر 9 پہ جاتے ہیں, یعنی کہ ایچ ایس سی نیڈ بیسڈ اسکالرشپ. تو اس پہ جو ہے یہ ایک سمری پیج, اس کو آپ کہیں سمری پیج لکھ لیں یا جو بھی کہیں آپ وہی ہوگا, کیونکہ اس پہ آپ کا جو پچھلا جو اپلیکیشن ہے اس کا نچوڑ اس پیج کے اس 2 پیج کے اوپر ہوتا ہے. یہاں آپ نے اپنا ڈگری نیم لکھنا ہے, سیم وہی جو آپ نے پیچھے لکھا ہوا ہے وہی چیزیں آپ نے یہاں لکھنی ہے. میں نے بھی اسی طرح لکھا ہے. جو آپ نے انکم لکھی ہوئی ہے, یعنی کہ جو رومز ہیں آپ کے, جو اس کے علاوہ آپ نے منتھلی انکم کتنی تھی, گراس انکم کتنی تھی, ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر کتنا تھا, یعنی کہ موٹر بائک, بفیلوز, گائے وغیرہ ہیں, مال مویشی, یہ سب آپ نے یہاں مینشن کرنا ہے. مینشن کر کے آپ نے اپنے فارم کو جو ہے ایٹ دا اینڈ
اس کے ساتھ ڈاکومنٹ لگانے ہیں. ڈاکومنٹ میں آپ نے میں نے پیج نمبر 2 جو ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں تمام ڈاکومنٹس وہ لگانے ہیں. سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگانے ہیں, انکم سرٹیفکیٹ آپ نے لگانا ہے, گارڈین کی CNIC لگانی ہے, اپنی CNIC لگانی ہے, اور 1 پاسپورٹ سائز آپ نے پکچر لگانی ہے, اور اپنی فیس سلپیں وغیرہ لگانی ہے. یہ سب چیزیں لگا کے آپ نے اپنا فوکل پرسن کے پاس آپ جمع کریں گے.